अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको जी साबकून अव्वलून जो सबसे पहले आ गए हैं क्लास में, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों का आना कबूल करे, और जो वक्त आप लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को सुनने के लिए दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा आप लोगों को सुनाना और आप लोगों का सुनना कबूल और मंसूर करे। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 969। बहुत प्यारी हदीस है। एज़ यूजुअल जैसे मैं आप लोगों से हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि हमें पता होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमने वो सुनी होती है ना चीज़ें, वो हमारे माइंड में कहीं पीछे रह गई होती है। तो जैसे मैं कई दफ़ा हदीस के साथ ना लिखा होता है गुड रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर्स ही होते हैं कि एक सहाबी हुसैन बिन मोहम्मद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक सहाबी ने उनसे फरमाया कि एक दिन हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उनका हाथ पकड़ा और उनको हाथ पकड़ के कहते हैं कि चलो हसन रदी अल्लाह अन्हु की इयादत के लिए चलते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो दोनों चले उनकी इयादत के लिए। कोई बीमार होंगे या कोई इस तरह की हालत होगी। तो कहते हैं वहाँ पे पहुंचे ना, तो उन्होंने अबू मूसा अशरी जो है रदी अल्लाह अन्हु उनको देखा वहाँ पे। तो हज़रत अली ने उनसे पूछा कि अबू मूसा, यहाँ पे क्या तुम इयादत के लिए आए हो या फिर तुम ज़ियारत के लिए आए हो, मतलब उनको मिलने के लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इयादत के लिए आया हूँ। तो फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जब कोई किसी की इयादत के लिए जाता है, अगर वो सुबह के टाइम जाता है तो 70,000 फरिश्ते, अंडरलाइन करें इस बात को और याद रखिए, क्योंकि कई दफा होता है ना हम भूल जाते हैं, फिर याद आता है तो कहते हैं नहीं 70 थे कि 70,000 थे। नहीं, 70,000 कैसे हो सकते, इतने ज्यादा फरिश्ते। एक्चुअली 70,000 फरिश्ते उस इंसान के लिए मगफरत की दुआ करते हैं जो इयादत के लिए जाता है। और अगर वो रात को जाता है तो फिर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। और फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आखिर में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और इसके लिए जन्नत में एक बाग तैयार कर दिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और यूजुअली आप देखें कि जिनके घरों में बुजुर्ग है ना, तो बुजुर्ग कोई ना कोई बीमार रहते हैं। कितनी मजे की बात है कि आप उनकी खिदमत भी कर रहे हैं, आपको वैसे ही खुशी मिल रही है। अगर माँ बाप आपके साथ हैं या सास ससुर है या कोई भी है, तो आपको अलहदा से उनकी वो खुशी भी मिल रही है, और साथ इतना अजर एवरी डे, वो तो आप सारा दिन ही कर रहे होते हो ना। और वैसे भी कहते हैं ना कि एक माँ को तो एक नज़र भी देखो तो हज का और उम्रे का सवाब, और इस तरह से इतने इतने बड़े अजर होते हैं। तो ऐसा मौका ज़ाया ना किया करें। आपको अगर मौका मिलता है तो ज़रूर ज़रूर कोशिश किया करें कि अगर कोई जानने वाले फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, नेबर्स में। और देखिए ये भी ख्याल रखिएगा कि हर एक का दर्जा भी अलग है। अगर आप अपने घर में आप अपने रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं या सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई वैसे ही बीमार होता है, तो उसकी इयादत भी कर रहे हैं, उसकी उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो फिर भी अजर है ना। तो रिश्तेदारी में दुगना अजर है। और फिर जितने जितने रिश्ते दूर होते जाते हैं उतना उतना कारा फिर अजर है, फिर इस तरह से है। लेकिन रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखा करें इस मामले में। अच्छा, हजरत अली एक और रवायत में था कि उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब कोई शख्स ना किसी की इयादत के लिए निकलता है, तो वो जो रास्ते में चलता जाता है, तो वो जन्नत के फल चुगता जाता है, मतलब चुनता जाता है, जन्नत के फल चुनता है। और जब वो बैठ जाता है तो उस पर रहमत साया फगन रहती है। और अगर इयादत वो सुबह के टाइम करने जाता है, तो वही बात के 70,000 फरिश्ते, रात को जाता है तो 70,000 फरिश्ते। तो देखिए ऐसे टाइम पे जब आपकी नियत होती है ना, आप घर से निकलते हैं, आपने किसी की खबर लेनी है, तो उस वक्त आप साथ अपनी दुआएं भी करते रहें, क्योंकि फरिश्ते उन दुआओं पे भी आमीन कहते हैं। तो ऐसे मौके मिलते हैं ना, तो कहते हैं ना कि दुआ की कबूलियत के मौके कौन से होते हैं, ऐसे मौके होते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कुछ ऐसी नेकियां जो छुपा के रखें, किसी को ना बताएं कि आपने वो नेकी की है, ख्वाह वो छोटी नेकी है, ख्वाह वो बड़ी नेकी है। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उस वक्त जब आप मुश्किल में आए तो उस नेकी का वास्ता दे। इसी तरह से ये भी वो वैसे ही मौका है कि अगर आपकी नीयत है, आप किसी की इयादत के लिए जाती हैं, आप रास्ते में जा रही हैं, तो आप अपनी जो भी आपकी दुआ रुकी हुई है
उस टाइम आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें तो इतने फरिश्ते उन दुआओं पे आमीन 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 कहते जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके उस एक्ट पे राजी होता है। तो जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर तो कमाल हो जाता है ना। तो ऐसी हदीस जब भी मैं पढ़ती हूँ फिर मेरा दिल चाहता है कि भले मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया तो मैं दोबारा से आप लोगों को सुना दूँ। तो आइए जनाब हम आते हैं अपने क्लास की तरफ। सूरत नहल आयत नंबर 95 इंशाल्लाह आज हम करेंगे। उससे पहले मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट है ह्यूस्टन में, समरा। मुझे अक्सर मैं उनको मिली काफ़ी देर होगी, क्योंकि जब हम मस्जिद में क्लास करते थे तो समरा अक्सर याद मतलब रहती थी क्लास में, लेकिन क्योंकि जब से हमने मस्जिद में क्लास करना बंद की है, लाइव कर रहे होते हैं, तो फिर समरा इस तरह से मुझे नज़र नहीं आती हैं। तो आज मुझे ऐसे ही कोई याद आ रही थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे भी अपना बहुत रहम करे, आमीन सुम आमीन। तो हाँ जी, हमने आज इंशाल्लाह 95 आया से करेंगे। तो इससे पहले हम क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, एक डिटेल हमने देखी थी, एक से खूबसूरत आया आ रही थी, और उसमें हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मैं ज़रूर बज़रूर तुम्हें पूछूंगा। आया नंबर 93 की बात कर रही हूँ कि जो कुछ भी तुम दुनिया में अमल करके आए हो ना, वला तुसअलुन्ना, मैंने आपको बताया था ना कि इतना इतना इन पे जोर है जिसको कहते हैं कि जरूर बजरूर। ऐसे नहीं है कि अल्लाह ने कुछ नहीं करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे गुजार देंगे, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर ले। लेकिन इस आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं कि जरूर बजरूर पूछा जाएगा तुमसे वो चीज जो तुम दुनिया में अमल करते रहे हो। और उसके बारे में इतनी डिटेल आप देखिए, बार बार आयात डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे होते हैं कि देखो ऐसा ना करना, ऐसा कर लेना, ऐसा ना करना, ऐसा कर लेना। तो अब आज की आया बे 95 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वला तश्तरू, ए लोगो वला तश्तरू, ना लेना तुम बिअहदिल्लाही, अल्लाह से जो तुमने अहद किया है ना उसके बदले, समनन कलीला, छोटी कीमत। समनन कलीला कहते बिल्कुल हकीर सी थोड़ी कीमत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो तुमने अहद किया है ना उसको ना बेच देना। अब इस आया को अगर आप खोलो, अब इसको खोलने का तरीका क्या है कि आप इसके ना मीनिंग्स को और इस आया को बार बार रिपीट करना, अपने आप से रिपीट करना। और हर दफा जब आप रिपीट करोगे कि ए लोगो अल्लाह के साथ जो तुमने अहद किया है उसको तुम थोड़ी कीमत पे ना बेचना, तो उसका आंसर फिर आप अपने आप को दो कि अच्छा मैं कैसे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया तो मैं कैसे बेच रही हूँ। फिर बोलो यही आया, फिर उसका अगला आंसर, फिर एक सोचो कि अच्छा नेक्स्ट क्या, उसके बाद नेक्स्ट क्या। तो आपको इतना मजा आएगा। जो हम दुआ करते हैं ना अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यतफक्कुरा, तो बिल्कुल वही होगा कि आप एक आया बिल्कुल ऐसे आपके सामने खुलना शुरू हो जाएगी। कि आज इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं इस आया को और भी खोलने की, कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि लोगों अल्लाह के साथ जो तुमने अहद किया है ना उसको थोड़ी कीमत पे ना बेच देना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ मैंने और आपने क्या अहद किया है? क्या पूरी कायनात ने अहद किया? कायनात छोड़े, क्या सारी दुनिया में जो इंसान है सबने अल्लाह से अहद किया हुआ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे फरमा रहे हैं? ये आया को गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम मुसलमानों से ये फरमा रहे हैं कि लोगों ना करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रब्बुल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तो तमाम जहानों के है ना मालिक है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि अहद अल्लाह सुब्हानहू तआला से मुसलमानों ने किया है। हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस कलमे में हमने अपने रब से क्या अहद किया है कि अल्लाह मैं अपने होशो हवास में ये कलमा पढ़ के ये कह रही हूँ कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा तकदीर लिखने वाला, मुझे मेरी दुआएं सुनने वाला, मुझे हर तरह से मेरी इस दुनिया में मेरी मदद करने वाला, मुझे इज्जत देने वाला, मुझे जिल्लत देने वाला मेरा सिर्फ एक रब है। और मैं उसी के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर लिया है मैंने। और ये मैं अहद करती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सोचिए इबादत क्या है? इबादत हम किसको कहते हैं? अबद कौन है? मैं अल्लाह की अबद में आती हूँ ना, तो मैं अल्लाह की गुलाम हूँ। अल्लाह मेरा मालिक है,
اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اب دیکھیں کہ عبادت میں جیسے میں نے کہا نا کہ ہم سوچیں اس کو تھوڑا اور دیکھیں کہ اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور کوئی بھی آپ اس کو آسان ورڈز میں لکھ لیں اگر آپ نے مصحف کھولا ہوا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حکم، جو وہ حکم دیتا ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، رائٹ؟ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، 5 وقت کی ڈیٹیل بھی بتا دی کہ ہم نے کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب وہی نماز جو عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سورج کے چڑھنے اور سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہے اس میں تم نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا۔ ہم اگر اس وقت نماز پڑھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہے نا، وہ گناہ ہو جائے گا نا۔ تو اصل میں جو حکم ہے وہ نماز کا نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ماننے کا حکم ہے۔ اب شیطان نے، اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو آدم کو سجدہ کرانا مقصد نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو سجدہ کرنا تھا، جس کو آدم علیہ السلام نے، جس کو شیطان نے منع کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو جب ہمیں یہ بات کی سمجھ آتی ہے تو پھر عبادت بہت وسعت اختیار کر لیتی ہے۔ اینی تھنگ، جیسے ہم کہتے ہیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو جب ہم حقوق العباد کرتے ہیں، جب ہم کسی کی خبر گیری، ابھی ہم نے پڑھا، کرنے جاتے ہیں، ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں یا کسی بھی اینگل سے، اس وقت ہم عبادت میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ جو رب ہے، جو میرا اور آپ کا رب ہے، وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے عہد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تم کلمہ گو ہو، تم نے اعتراف کیا ہے۔ اب دیکھیں میرے پاس جو، مجھے پاس اگر جاب کے لیے کوئی آ رہا ہے، میری ایک کام ہے، میرا ایک بزنس ہے، اس میں کوئی جاب کے لیے آتا ہے، اپلیکیشن بھرتا ہے، تو میرا وہی میرے پاس کام کرے گا نا۔ مجھے اگر اس سے پوچھنا ہے کہ کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا تو وہ مجھے آنسریبل ہوگا۔ جس نے اپلیکیشن ہی نہیں بھری، وہ اس سے تو میں جا کے نہیں پوچھوں گی کہ تم نے کیا کہ نہیں۔ اسی لیے اپلیکیشن تو میں نے اور آپ نے بھری ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہو بہترین امت۔ اب تمہارا یہ کام ہے، کیونکہ پہلا کام تم نے کر لیا، تم نے کلمہ پڑھا، اب یہ تمہارا کام ہے۔ اب سونے کی بات نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا، بس میں تو جو میرا دل چاہ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی دین میں آئے نہیں ہیں، جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ جو اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ان پہ تو حدود لگ جاتی ہیں ساری کی ساری، پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے کہ میری مرضی، میں جو کچھ مرضی کروں۔ اگر پھر ایسی معاملہ ہوگا تو پھر جنت و دوزخ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، پھر مالک یوم الدین کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کس چیز کا عمل کا حساب دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ بیچو۔ تو ہم نے اب سیکنڈ چیز کیا سوچنی ہے؟ اچھا ہم کیا تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو؟ تو وہ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ کس چیز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد کو بیچ رہے ہیں؟ وہ تھوڑی قیمت کبھی کبھی ہماری اولاد ہو جاتی ہے، کبھی کبھی وہ دنیا ہو جاتی ہے۔ دنیا تو حقیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا یہ تو ختم ہو جانی ہے، کچھ دیر کی دنیا۔ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، جس میں ہم نے جا کے، جس میں موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ تو وہاں کے بدلے میں تم حقیر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑنا۔ اب کیا ہے کہ فائدہ کیا مل رہا ہے؟ کاروبار شروع کیا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کاروبار اگر ہم نے شروع کیا تو اچھا کوئی بات نہیں، جن سے ہم نے بزنس کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، مال اگر کوئی تھوڑا سا ایسا بھی ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مال بکنے دو کسی طرح سے۔ اب سود کا ابھی پیسے نہیں ہے تو چلو سود لے لیتے ہو، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس اتنا تو نہیں نا، ابھی تھوڑا بہت تو چلتا ہے۔ کبھی اولاد کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی ایسے زندگی کے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں کہ جب ایک طرف اولاد ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، کبھی دوستیاں آڑے آ جاتی ہیں، کبھی رسم و رواج آڑے آ جاتے ہیں۔
کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ہمیں ایسے فنکشن میں اپنے دوستوں، اپنی فیملی، اپنی ایون سگے ماں باپ ہمیں فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ چلو جہاں پہ ہمیں ہمارے اللہ کا حکم نہیں ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس آیا کو لکھ لیں اپنے دل کے اوپر کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے میں اس عہد کو کسی بھی طرح سے نہیں بیچ سکتی ہوں۔ میں چھوٹی قیمت پہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو میں قربانی نہیں دے سکتی ہوں، میں جنت کی قربانی نہیں دے سکتی اس دنیا کی ان چیزوں کے بدلے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اجر دیں گے۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا اچھا کوئی بات نہیں، مشکل آئی ہے تو آخر میں اجر ملے گا، آخر میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آج کی آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا، جو مومن ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی اجر دے گا، اللہ دکھائیں گے ان کو اس دنیا میں بھی۔ ایسے نہیں معاملے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگے کہ نہیں جی اچھا کفار کو تو اتنا کچھ سارا کچھ مل گیا تو مسلمان کیا رلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم اگر اپنے ایکٹ ٹھیک کر لینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اصل کی سمجھ آ جائے۔ ہم جو پتلی گلی میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، دیکھیں شروع میں سورۃ البقرہ میں ہم نے منافقین کی نشانیاں پڑھی ہیں، ایک ایک واپس جا کے پڑھ کے دیکھیے گا کہ کہاں کہاں ہم پھنستے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اے لوگوں تھوڑی قیمتوں پہ مت بیچو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے عہد کیے تھے۔ جو اللہ کے ساتھ عہد کیے کو بیچتے ہیں وہ خسارے میں جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایسے کر رہے ہو تو تم ذرا سوچو تو صحیح کہ انما بھی زور کے لیے آتا ہے، انما عند اللہ، کہ بے شک سرٹنلی یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوا خیر ہوتے ہیں سب سے بہتر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری فیورٹ ترین آیا آتی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سارے اس میں آ جاتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عند اللہ، اللہ کے پاس ہوا خیر لکم، کہ تمہارے سب سے بہتر ہے جو تمہارے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان کنتم تعلمون، کہ کاش کہ تم یہ جان سکتے کہ وہاں پہ کتنی خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ، کوئی دل، کوئی آنکھ یہ نہیں جانتا کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی خیر چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہم we cannot even imagine کہ یہاں پہ چھوٹی سی قربانی دیں گے نا اور وہاں پہ اس قربانی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے اجر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، کبھی کسی کا کوئی بات نہیں، اچھا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کا نام لگا کے مطلب اپنی شوق پورے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہائے اس کا دل ٹوٹے گا چلو کر لیتے ہیں۔ اس کا دل کوئی نہیں ٹوٹنا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہونا، اگر 100 لوگوں کو بلایا گیا 10 لوگ نہیں بھی جائیں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ آپ کا دل اٹکا ہوتا ہے کہ وہ بہانے ہوتے ہیں نا، میرے میاں ایسے نہیں کرنے دیتے، وہ میاں کرنے دیں گے انشاءاللہ، تم ارادے تو پکے کر لو نا۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا نا، الا یعلم من خلق، وہ کہتے ہیں نا وَهُوَ اللطیف الخبیر، کہ وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ لطیف الخبیر کہتے ہیں کہ باریک بین، کہ وہ تو اتنا باریک بین ہے کہ اس کو تمہاری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کوئی خیال بھی پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ الا یعلم من خلق، تو کس سے بہانے کر رہے ہو؟ کہ یہ پتہ کیا، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا پھر خود سے بھی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پیار پتہ کیسے آتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اپنے ثواب کی خاطر چھوڑیں گے نا تو وہ جو خوشی ملے گی نا، کیونکہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم آیات پڑھتے ہیں نا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چھوٹی قیمت پہ میرے عہد کو نہیں بیچنا جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تو یا پاک پروردگار دیکھیں اس وقت نا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میں نے نہیں کرنا، بھلے ان کو برا لگے۔ تو اندر سے جو خوشی ہوتی ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ اب تو نہیں پوچھتے لیکن شروع میں کہتے تھے کہ اچھا تم فار ایگزامپل شادی مہندی پہ نہیں جا رہی ہو تو اتنا مزہ آیا، تم بور نہیں ہو رہی تھی گھر میں؟ تو میں کہتی ہوں ان کو کیا پتا کہ وہ ٹائم جو پیریڈ تھا، وہ 3-4 گھنٹے وہ کس طرح کی خوشی میں
وہ بندہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. آنیسٹلی سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ. وہ لگتا ہے کہ ہیپینس عجیب سی ہوتی ہے، مطمئن پن، خوبصورتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ایسے تھوڑی کہ آپ جہاد کر رہے ہیں، بیسیکلی آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے شروع میں جہاد ہوتا ہے، بعد میں تو نفرت ہی ہو جاتی ہے کہ آپ پروردگار ایسی جگہ پہ مجھے نہیں جانا، مجھے تو لگتا ہے کسی نے آگ میں پھینک دیا ہے. لیکن شروع میں جب ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ ایک اتنی بڑا سٹیپ لے رہا ہے، اپنے آپ کو پیچھے لے کے آ رہا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رحمتیں نہیں آئیں گی؟ ایک مریض کا پتہ کرنے جاؤ تو 70,000 فرشتے چلتے ہیں، اور اللہ کی خاطر آپ اپنی ایک قربانی خواہش کی دے دو کہ جس میں آپ کا دل اٹکا ہوگا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں رحمتیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ. یہی خوشخبریاں ہیں ان آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیہ نمبر 96 میں کہ ما عندکم، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ ختم ہو جائے گا. یہی بات میں کر رہی تھی نا کہ دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے. اگر دنیا نہ بھی ختم ہو، ہمیں نہیں پتا کب ختم ہوگی، ہم نے تو ختم ہو جانا ہے نا. ہماری کتنی کوئی زندگی آپ بتائیں، اگر مل بھی گئی میں کہتی ہوں 70 80 90 سال، تو آخر میں تو وہ کہتے ہیں نا، مسجدوں میں اعلان بھی کرانے پڑتے ہیں کہ بھئی رحم کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. اصل میں تو دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس اب ان کو آپ چلے، اب وہ کہتے ہیں نیوے ہو کے چلو، اب آپ اگلے گھر میں چلو، کیونکہ گھر والے بھی اتنے بزی ہوتے ہیں. کسی کی جو آپ مذاق اپنی جگہ، ویسے بڑوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. اب ہم، کیونکہ میں اس لیے مذاق کر رہی ہوں کہ اب میں خود اس جگہ پہ آ گئی ہوں نا، کیونکہ بڑے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب تک بڑے تھے نا تو بڑا حوصلہ تھا، ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ وہ ساس میری ساتھ تھی، ابو ساتھ تھے، تو پھپھو کی یہ بات، ابو کی یہ بات، تو ہم چھوٹے ہی چھوٹے رہ گئے. اور جب وہ چلے گئے تو ایک دم سے لگا کہ ہائے ہائے ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اور اب اپنا وہ وقت آنا شروع ہو گیا. اب سوچتے ہیں کہ ہائے ہائے اب تو ٹائم اتنا انف رہا نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی لوگوں تمہارے پاس ہے نا، سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اگر بچپن تھا تو جوانی آئی تو وہ جوانی بچپن کو کھا گئی، بڑھاپا آیا تو بڑھاپا جوانی کو کھا گیا. سارا کچھ، اس دنیا کی ہر چیز آپ دیکھیں کہ اس کو ایک نہ ایک دن ہماری زندگی سے تو ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے نا، پھر آخر میں تو دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے. لیکن وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوں گی ہمارے لیے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کے پردے قرآن میں پورے کھول دیے. جب تک قرآن نہیں زندگی میں کھلتا نا تو لگتا ہے کہ ہاں غائب کا تب پتہ چلے گا. لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ایک ایک چیز، جب ہمارا سانس آخری وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا، کیسے، ہاں ہم دیکھ نہیں ابھی سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی خوبصورت پکچر ہے کہ دیکھنے والے آنکھ اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا خاندان، ایک اس کا مال، اور تیسری چیز کیا جاتی ہے، اس کا عمل جاتا ہے. اور دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں. اس کا خاندان کا ہر بندہ واپس آ جاتا ہے، اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے. جو واپس اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کا عمل جاتا ہے. اور پھر وہاں پہ سوال آپ کو یاد ہے نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہاں یہ تو بڑا آسان ہے، ہم کہہ دیں گے کہ ہاں اللہ تمہارا رب کون ہے تو پتہ ہے کہ اللہ تمہارا نبی کون ہے، پتہ ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ما دینو کا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دین اسلام ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دنیا پہ عمل نہیں کر رہے ہوں گے نا، اللہ اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہوں گے، عہد کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے ہوں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہ بات نہیں کر سکیں گے. مجھے اتنی ہنسی آتی ہے، کئی دفعہ نا میرے ہسبینڈ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں وہ عائشہ وہ جو 3 سوال ہونے ہیں نا وہ کون کون سے تھے، پھر ریپیٹ کرنا ذرا. تو میں کہتے ہیں ناٹ دیٹ ایزی، شامہ کر بعد میں سوال پوچھنا. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے.
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے الذین، ان لوگوں کو صبروا جنہوں نے صبر کیا۔ اب یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ صبر کرنے کی، یہ صبر کو بھی ہم سمجھ کہ کتنی دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں اس بات کو، پھر آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں صبر پہ، کہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ کدھر صبر کیا؟ اس دنیا میں صبر کیا۔ اجرہم، اجر ان کا، بھی احسنی، بہترین اجر ان کو ملے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں، اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ماں باپ کو، جن کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا، ان کی اولاد ان کی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا کرے اور ان کو بے انتہا اجر وہاں پہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم کیسے صبر کرتے ہیں۔ اگر عام طور پہ ہمیں لگتا ہے، اگر صبر کی اگر ریگولر بات کریں تو کیا ہم سوچتے ہیں اچھا ہاں غموں کا صبر ہوتا ہے، اگر کسی پہ پریشانی آ جائے تو بس صبر کرنا ہے، یہ صبر ہے۔ صبر سب سے مشکل پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ خوشیوں کا صبر ہوتا ہے۔ جب سر پہ پڑے گی تو کرنا تو پڑے گا صبر، اور کیا ہمارے پاس چوائس ہے؟ لیکن جب خوشیوں کا صبر ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس وقت تو ہم پھٹ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم پتہ نہیں کیا دنیا آسمان کے تارے بھی اٹھا کے لے آئیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں، پہلے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں جب بچوں کے رشتے نہیں نہ ہوتے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین رشتہ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹی کو اچھا لڑکا مل جائے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو اچھی بہو مل جائے، یا اللہ ایسا ہو جائے، یا اللہ ایسا ہو جائے۔ یہ تو ایک میں بات کہہ رہی ہوں نا، اگر اولاد نہیں ہے تو یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، سارا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اچھے رشتے آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اپنے گھر کے فنکشن، ناٹ ایوری ون، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کی غم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمیں سبق ملتا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی، اور آنیسٹلی میں خود دیکھتی ہوں کہ اب کیونکہ شادیوں پہ درس بھی کئی ہوتا ہے، فرینڈز ہوتے ہیں، جانا ہوتا ہے، تو چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ بول دیں، لیکن پھر بھی جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی ہے، پھر بھی ہمیں بہانے کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ کس کے کو سمنن قلیلن کی میں نے کیا اگزامپل دی تھی کہ وہ تھوڑی قیمت کون سی، وہ تھوڑے کون ہے، کبھی اولاد، کبھی خاندان، کبھی رسم و رواج، وہیں پہ پھنس جاتے ہیں بس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے خوشیوں کے صبر کو بھی اس انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے جو ہماری رسم و رواج میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو نہ کرو۔ اور اس آیا کو اس وقت جب گھروں میں کوئی خوشیوں کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو دیواروں پہ لکھ دیا کرو کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس سے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور اس کو غور غور سے پڑھا کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی۔ بڑے بڑے امتحان پڑھتے ہیں ویسے آنیسٹلی، اور انہیں امتحانوں پہ پھر آخر میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، دیکھیں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر میرے اور آپ کی زندگی میں فار ایگزامپل قرآن کھل گیا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو اب بچوں کی زندگی میں نہیں فار ایگزامپل کھلا، یا ہسبینڈ کی زندگی میں نہیں کھلا، یا ماں باپ کی یا نہیں کھلا، رائٹ؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ کیا پاگل ہو گئی ہے یہ کہ یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ تو پھر آپ کا کام اور میرا کام کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کر لیا نا، بتا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کا کام میسج کو پہنچا دینا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اور ان کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا میسج پہنچا دیا، پھر آپ اپنی خاطر اپنی ذات کے لیے تو جم جائے نا، پھر ان کو کرنے دیں، اگر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار جیسے مجھے سمجھ آئی ہے، یا پاک پروردگار ایسی ان کو بھی سمجھ عطا کر، کیونکہ وہی بات ہوتی ہے، درد پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار ان سے جو اس وقت گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ گناہ کا ریئیکشن ہے اس دنیا میں، تو جو ریئیکشن آئے گا نا،
یا اللہ یہ اتنے معصوم لوگ ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ٹرو ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ گناہ کر لے اور اس کا ریئیکشن ہی نہ ہو، ابھی نہیں آ رہا تو کچھ دیر کے بعد آئے گا۔ تو یا پاک پروردگار یہ اتنا زیادہ نافرمانی نہ کر جائے کہ ان سے وہ ریئیکشن برداشت نہ ہو، پھر ان کو بڑی تکلیف ہوگی، اور ان کی تکلیف سے ڈیفینیٹلی پھر ہمیں بھی تکلیف ہوگی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اصل دین کی سمجھ عطا کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں، بھی اتنی پیاری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عامل صالحاً، کہ جو کوئی بھی ہم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انسا، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، کیونکہ اکثر پتہ ہے لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو آدمیوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، ان کو قوام بھی بنا دیا، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے یہ کرو، اکثر ایسی بات آتی ہے نا دل میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آئے میں کلیئر بالکل کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اجر کے حساب سے آدمی، عورت، بچہ، ہر کوئی اپنے عمل کے حساب سے ایون برابر ہے، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف ایک گھر کا نظام چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو قوام بنایا ہے کہ وہ قوام ہوگا تو ایک اصول کے سے گھر چلے گا۔ عورت کو جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور آدمی کو جو حکم دیا وہ اپنی جگہ، وہ جو حقوق و فرائض ان کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے صبر اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چل رہا ہوتا ہے، اس کے اجر اپنی جگہ وہ برابر ہے، اس میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تخصیص نہیں ہے۔ فرق صرف یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رول ڈیفرنٹ کر دیے ہیں اور اجر کے حساب سے آدمی اور عورت برابر ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور کیسے اجر، و من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا۔ میں اکثر یہ والی آیا جیسے میں پڑھتی ہوں نا تو اللہ اکبر، ہمیشہ میرے ذہن میں وہ آیا آ جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، حکم آ گیا کہ ایمان لے بھی آؤ۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے مجھے کہہ رہے ہیں، میں اس آیت کو جب بھی پڑھتی ہوں آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں، اچھا کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر چلتے چلتے ایک تھوڑا سا پاؤں ٹویسٹ بھی ہوتا ہے نا تو کھڑے ہو کے سوچو کہ تم نے اللہ کی کام نافرمانی کی ہے، اور نافرمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سے تو نہیں نیچے اترنا نا کہ ہمیں بتانے کے لیے، یہ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ بس سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو اس چیز کو گریب کر لیتا ہے، جب بھی کوئی خوشی آتی ہے یا کوئی چیز آتی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا میسج ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ دل جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے، یہ آپ کو پوری کی پوری تفصیل بتا دیتا ہے۔ جب آپ کا دل کبھی مطمئن ہو، بیٹھے بیٹھے ایک دم سے خوشی کا احساس ہو تو سمجھ لیں اس وقت فرشتے القاء کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب بیٹھے بیٹھے آپ کو وسواس آنے شروع ہو جائے نا کسی کے بارے میں کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، ایک دم سے سیڈ فیلنگ، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت شیطان آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دا مومنٹ آپ نے وہ بائی کر لی نا سٹوری کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یا میرا بچے نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بہو نے کیا، یا بیٹی نے اتنے دن سے فون نہیں کیا، اینی تھنگ، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو، اور کیونکہ اس کے بعد آپ کی ایک سٹوری وہ سٹارٹ کرے گا کہ اچھا پھر یہ ہوا، تمہارے ساتھ یہ ہوا، تم نے تو یہ کیا تھا، تم تو اتنی اچھی ہو، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تو ادھر ہی اگر پہلی دفعہ بھی آپ پکڑ لو گے نا تو یہ آگے سلسلہ نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ضرور بضرور اس کو زندگی، اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہائے اللہ جی وہی جو میں نے آپ لوگوں کو بات کہی تھی نا، بس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، حیاتم طیباً، اللہ اکبر، پاک زندگی عطا کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انعام دیکھے کتنے بڑے بڑے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی میں پھر کیا ہوگا؟ سکون، خوشیاں، اللہ کی رحمت، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں پاک زندگی جس کو دے دے، آپ سوچیں اس کو کیا اور چاہیے۔ اتنی پیاری آیات تھی آنیسٹلی، اور جب سے ہم پڑھ رہے ہیں
ایک سے ایک خوبصورت آیت آتی جا رہی ہے. ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریوں کے وہ کہتے ہیں نا کہ کھول دیا ہے کہ بس یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ صرف دیکھو تم کر تو رہے ہو عمل، بس نیت خالص کر لو. اگر کہیں پہ بھیگتے ہو تو ایک دم سے رک جاؤ. اگر رکو گے تو جہاد کرو گے اپنے نفس کے ساتھ. اگر جہاد کرو گے تو وہ صبر ہے. صبر کرو گے تو اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اتنے اجر دیں گے. وہ پورا جب سمجھ آ جاتی ہے چیز کی تو پھر تو انسان سارا وقت ایک عجیب سی خوشی کے اندر رہتا ہے، کیونکہ سارا وقت زندگی میں کہیں نہ کہیں تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا. اور جہاں جہاں بھی آپ ایک دم سے سوچیں کہ اگر میں یہ ایسے کر رہی ہوں، یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی خوشی ہوگی کہ نہیں. تو ایک دم سے جب آپ کے فیصلے چینج ہونے شروع ہوں گے نا، تو آپ سوچیں کہ آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، آپ کے سکون کا کیا عالم ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، پاک زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بر ضرور بدلہ دیں گے. اب دیکھیں کتنی دیر سے ہم ایسی آیات پڑھ رہے ہیں نا، جہاں پہ میں تشدید کے ساتھ پڑھتی ہوں تو میں آپ کو کہتی ہوں دیکھیں اس میں اتنا زور ہے، اتنا emphasis اللہ سبحانہ تعالیٰ زور سے بتا رہے ہیں کہ میں ضرور بر ضرور بدلہ دیں گے انہیں. اجرہم، ان کا بدلہ کون سا؟ بِأَحْسَنِ، بہترین بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ عمل عمل عمل، کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں عمل کر کے گئے ہیں نا، اس کا بہترین بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی تھی. اور یہ کوئی آسان جنگ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ کمبخت شیطان تو اللہ سے وعدے کر کے آیا ہوا ہے نا کہ میں تو بھٹکا کے رہوں گا. تو اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، مجھے تو وہی اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جا تو مردود ہے، تو دفع اور نکل جا یہاں سے، تو رجم کیا ہوا ہے، لیکن تم میرے بندوں کا، میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ دیکھو جب ہم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ، کوئی بھی ایسی سوچ لے لیں، کوئی دل میں خیال آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، کوئی کام ایسا کرنے جاتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، تو ہم اللہ کا غرور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکتا، جا تو نے جو بھی کرنا کر لے. تو پھر آگے آئے گی یہ والی بھی آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے لوگو جب آپ پڑھیں قرآن کو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگ لو اللہ کی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ شیطان مردود سے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ وہ آیا ہے جس کی وجہ سے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو. کیوں؟ ہم نے کئی دفعہ ہوتا ہے نا اعوذ باللہ پڑھ لو، مطلب کوئی شیطانی خیال آ رہا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لو. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا ایسے، یہاں تو ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے، ہم تو اچھی بات کر رہے ہیں. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھو، قرأت کرو، کیونکہ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ سمجھ کے پڑھنے کا ہے نا، تو پھر تم نے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان نے اس وقت 1000 چیزیں آپ کی زندگی میں لے آنی ہے کہ یہ ابھی تو کام ہے نہ کرو. آپ اس کا اندازہ پتہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ جب ہم کبھی کوئی کلاس میں، کسی بھی کلاس میں، آپ سوچیں کہ قرآن کی کلاس میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، اکثر اسٹوڈنٹ کو میں یہ پہلے سے بتاتی ہوں کہ اب آپ کا امتحان شروع ہوگا، اب 100 چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی. ابھی تو بچے بڑے چھوٹے ہیں، ابھی تو ان کو اسکول لے جانا، اسکول لے آنا، ہوم ورک کرنا بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا. اچھا بچے جن کے بڑے ہیں، ابھی تو بچوں کی شادیوں کا وقت ہے، اچھا شادی ہو جائے نا پھر ذرا فارغ ہو جاؤ. اچھا بچوں کی شادی ہو گئی تو بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو نانا نانی یا دادا دادی بنے، بچوں کو ضرورت ہے، ابھی تو بیبی سٹنگ کرنے آ جاتے ہیں بچے، نہیں پڑھا جاتا. ابھی ہائے ہائے اب تو اتنے بزرگ ہو گئے، ابھی تو دماغ میں اب سوچ ہی نہیں آتی، اب تو پتہ بھول ہی جاتے ہیں، تو اب پڑھ کے کیا کرنا ہے. اس طرح سے کمبخت شیطان جوانی سے بڑھاپے تک ہمیں لے جاتا ہے. لیکن قرآن کھولنے سے اس کو جو مشکل پڑتی ہے نا، جب ہم قرآن کھول کے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، دیکھیں آپ ناظرہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ 10 قرآن بھی پڑھ لیں، آپ کو پتہ ہے آپ کو کوئی کام نہیں آگا، آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں. ہم رمضان میں پڑھتے ہیں نا،
کچھ بھی نہیں ہوتا. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے, نہ ان کو سمجھ آنی ہے نہ انہوں نے عمل کرنا ہے, ان کو پڑھنے دو, میں کوئی اور کام کر کے آؤں. لیکن دا مومنٹ آپ کو یہ ہوتا ہے اب میں نے کلاس لینی ہے, اب مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کلاس میں مجھے سمجھنا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, میرے جب سمجھ آئے گی تو پھر ہی تو عمل کریں گے. تو شیطان تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا کہ کسی طرح سے کوئی ایسی چیز, کبھی تو تکبر ہی کرا دیتا کا بخت لا کے کہ دیکھو جی تم تو اب قرآن کی کلاسز لے رہی ہو, تو وہ فلانا اب تو یہ کلاسز نہیں لیتے, یہ تو سارے جہنمی ہیں, یہ تو سارے جائیں گے, پھر ایک تکبر ڈال دیتا ہے. اب جب تک ہمارے پاس قرآن نہیں کھلا ہوگا نا تو ہمیں اس کے وار کی بھی سمجھ نہیں آئے گی, ہم نیک بننے کے باوجود بھی اس کے جال میں پھنس جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا, یہ ایسے ایسے کرے گا تو پھر تمہیں پھنسانے کی کوشش کرے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ میں صدقے جاؤں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا, ہاں غلطی ہو گئی پلٹ آؤ واپس, توبہ کر لو گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس اسی طرح سے آپ کو اسی راستے پہ چلا دیں گے. کتنے بھی گناہ کر لو, کتنی بھی غلطیاں کر لو, لیکن جان بوجھ کے نہیں کرنا. اگر توبہ کیا غلطی سے ہو گئی لیکن پھر پلٹ کے کہتے ہو یا پاک پروردگار پتہ ہی نہیں چلا, یہ بھی شیطان کا بخت کا کام تھا, مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ میں نے ایسے ہی بس چھوٹی سی چیز کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحم آ جاتے ہیں. اور جب شیطان کی بات ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجوریں تھی, وہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان کی حفاظت کرنی ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی شکل میں, شیطان جو تھا وہ آدمی کی شکل میں آیا تھا, تو آیا تو وہ کھجوریں چوری کر رہا تھا. انہوں نے اس کو پکڑ لیا, جیسے ہی پکڑا تو اس نے رونا دھونا شروع کیا. اس نے کہا کہ دیکھو جی میرے تو بچے اتنے چھوٹے, تو بھوک تھی اور یہ تھا وہ تھا, تو مجھے چھوڑ دو, میں آئندہ نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم آئندہ نہیں آنا. پھر اگلے دن دیکھا کہ پھر وہ آیا ہے اور وہ چوری کر رہا ہے, کھجوریں لے کے جا رہا ہے. پھر انہوں نے پکڑ لیا. اچھا اسی طرح سے کیا ہوا کہ 3 دن, یہ ایک لمبی حدیث ہے, میں چھوٹی سی آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو اعوذ باللہ کے بارے میں بتانا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ اس کو پکڑا تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. پھر وہی بات اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جو تمہیں پہلے نہیں پتا ہوگی, اور تم کیسے شیطان جو ہے جو اس سے تم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہو. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ لیتے ہو نا, تو پھر شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہو. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب ایسی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا شیطان کو پتا تھا, حضرت ابو ہریرہ تو اتنی حدیث کے راوی, اتنی حدیثیں, ان کو نہیں کیا پتا ہوگا. تو ہر چیز ہر کسی کو تو نہیں پتا ہوتی نا. یہ حدیث کو جب آپ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں نا پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں راوی فرق ہوتے ہیں, کیوں ایسا کہ ساری بات ایک کو نہیں پتا ہوتی. اچھا جی خیر, اینی وے حضرت ابو ہریرہ صبح اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے یہ بتایا کہ آج ایسے ہوا تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ کمبخت تھا تو جھوٹا, لیکن بات سچی کر گیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے جب ہم بستر پہ جاتے ہیں سونے کے وقت, کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ خواب آتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں بچے, تو آیت الکرسی پڑھ لے, سیدھی سی بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کریں گے, شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. صبح پڑھ لے, دن کے وقت جب بھی یاد آتی ہے پڑھ لے, گاڑی میں بیٹھے ہیں پڑھ لے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں لے لیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے, جب آپ کھڑکیاں بند کرتے ہیں, آپ اپنی اور بسم اللہ پڑھ کے آپ کھڑکیاں بند کریں, شیطان, کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. ہم نہیں شیطان کو دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو شیطان اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. اسپیشلی جب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں تب بھی دعا پڑھ کے چینج کریں. اگر دعا نہیں بھی یاد ہوتی نا, بسم اللہ پڑھ لیا کریں. اس سے پہلے تو شیطان مطلب اس کے اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. جب رات کو اب کوئی برتن ہوتا ہے اس کو بھی کور کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اس میں بہت سی, ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پہ تھے, تو ان کی جو بیوی تھی حضرت صفیہ, وہ ان کو ملنے آئے. تو ان سے بات کرتے کرتے جب عشاء کا ٹائم ہوا تو رسول اللہ وہ جانے لگے, تو رسول اللہ بھی ان کے ساتھ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے.
تو راستے میں کچھ انصاری، 2-3 انصاری تھے، وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے سلام کیا، رسول اللہ نے جواب دیا، تھوڑا سا آگے گئے تو رسول اللہ نے ان کو واپس بلایا، تو ان کو کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کی وائف ہوں گی یا کچھ بھی ہوگا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شیطان کا بخت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کہیں غلط فہمی نہ ڈال دے، تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں۔ دیکھیں جب گھر سے نکلتے ہیں، میں ہمیشہ چھوٹے بچے والوں کو نا اس بات کا پتہ ہوگا کہ میرے تو چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہیں، رحمان ہی چھوٹا میرے ساتھ ہوتا ہے، تو عبد الرحمان جب بھی باہر نکلتا ہے نا تو میں کہتی ہوں بیٹا پڑھی بسم اللہ پڑھ کے نکلنا، تو ہاں جی ماما پڑھ لیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کیا مطلب ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، پڑھ لیا۔ تو اسی طرح سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر بھی حفاظت میں آ جاتے ہیں، ڈر نہیں لگتا نا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی حفاظتوں میں رکھیں گے۔ تو ہاں جی، اب میں نے ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اتنی پیاری پیاری باتیں، آنیسٹلی جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں نا تو ہر کلاس کے بعد نا ایک عجیب سی گھبراہٹ ہی ہوتی ہے کہ حق کوئی نہیں ادا کیا، وہ حق تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ لگتا ہے کہ ہائے اس کے بارے میں تو یہ بھی بات بتانی تھی، اس کے بارے میں تو یہ بھی بتانا تھا، کیونکہ جب پتہ ہوتا ہے نا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل جب کھلتی ہے نا تو پھر ہمیں عمل کرنے میں بہت آسانی مل جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہو، کہ بے شک وہ کون، شیطان کے بارے میں ہے کہ انہو لیس لہو، یہ مجھے بہت پیاری آیا لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس شیطان کے لیے لیسا نہیں لہو، اس کا سلطان کوئی زور، الذین ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں یا پاک پروردگار ہم ایمان پہ جما دے۔ اب شروع سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا، پہلی آیا سے جو کہ سامنن قلیلن پہ نہ بیچنا، اللہ سے تم نے عہد کیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے بھی آؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں یہ غرور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے انا کیسے کہتے ہیں، انا بھی زور دینے کے لیے کسی بات کے لیے آتا ہے کہ یقیناً بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اس کا کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس پہ زور نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا، ان کے بارے میں بہت دفعہ ہم لوگوں نے اپنی کلاسز میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو اگزامپل وہ چڑیا کی دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری اگزامپل دی تھی نا کہ دیکھو صبح کے ٹائم وہ گھر سے نکلتی ہے، خالی پیٹ نکلتی ہے، لیکن کیونکہ وہ عمل کر رہی ہوتی ہے نا، مطلب وہ کوشش کرتی ہے، وہ جا کے اپنی جو بھی اس کی وسعت ہوتی ہے اس کے مطابق نکلتی ہے، وہ اپنا بھی پیٹ بھر کے آتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتی ہے، لیکن اگلے دن کا اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، پھر خالی پیٹ ہوتی ہے، پھر اگلے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے سبب بناتے ہیں۔ تو یہ توکل جو ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے ان کو ملنے کے لیے، تو ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا اونٹ جو ہے میں باہر اس کو باندھوں کہ یا پھر میں ویسے اس کو کھلا چھوڑ دوں، میں اللہ پہ توکل کروں؟ وہ ایسے ہی پڑھا ہوگا نا ہماری طرح آیات کو، تو اس کو انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے لی ہوگی کہ بس اللہ پہ توکل کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس میرا تو توکل بڑا اسٹرانگ ہے، کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن جب تک ہم خود کوشش نہ کریں، کوشش اور توکل ایک ساتھ چلے گا۔ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا جب اس نے کہا کہ میں کھلا اونٹ چھوڑ کے آؤں اور توکل کروں کہ اونٹ باندھوں، تو رسول اللہ نے کہا کہ باندھ کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرو، ایسے نہیں کہ اس کو کھلا چھوڑ دو تو توکل کرو۔ ایک سب سے خوبصورت اگزامپل مجھے لگتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ دیکھیں جب ان کو اتنے بیمار تھے جس کو گھر نہیں، اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا سنی اور ان کو شفا دینی تھی نا، تو اللہ چاہتے تو ویسے ان کو شفا دے دیتے، کھڑے ہو جاتے، صحت مند ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی ایڑی زمین پہ مارو، وہاں سے چشمہ پھوٹ اٹھا اور وہ چشمے میں نہائے، اور پھر وہ بیل اگی تھی، کدو کی کہتے ہیں بیل تھی یا جس کی بھی، تو ان کو شفا مل گئی تھی اس میں نہا کے بھی۔
دیکھیے کمزور ترین حالت میں اس سے آپ سبق کیا لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ پہلے عمل کرو، پہلے جو تم میں طاقت ہے نا اس کے مطابق تم کام کرو اور اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہیں پھر عطا کرے گا۔ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ میرے میں تو ہمت ہی نہیں ہے۔ یہ فار ایگزامپل میں نے کوئی کام کرنا ہے، اب مجھے یہ ہے کہ جاب بھی نہیں ہے، کام کیسے کروں، ہے ہی نہیں کچھ بھی، کیسے یہ کام کر سکتی ہوں میں یہ کام تو میرے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ اگزامپل میں دیکھیے، آپ اپنی جو آپ کی وسعت ہے نا، آپ کے پاس طاقت کی وسعت ہے، آپ کے پاس سوچ کی وسعت ہے، جتنی بھی وسعت سے آپ نے کام شروع کیا نا، آپ اللہ کا نام لے کے کام شروع کریں، وہ اپنی شان کے مطابق اس میں برکتیں عطا کر دیں گے۔ اب دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کتنی کمزوری کی حالت تھی جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تو خون اتنا کیونکہ نکل جاتا ہے، ویکنس ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ تو نہیں کہا اچھا کھڑی ہو جو ٹھیک ہو جو گی، چلو چلتے پھرتے نظر ہو، نہیں، کیا فرمایا تھا، مریم اس درخت کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، اور تنے کو، سوکھے تنے کو ہلایا اور جو کھجوریں گری تھی وہ پکی ہوئی کھجوریں، نرم کھجوریں وہاں پہ گرتی ہیں اور وہ اس کو کھاتی ہیں اور ان کا خون اسی سے بنتا ہے اور وہ پھر صحت مند ہو جاتی ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری کوششیں بہت کمزور ہیں، ہمارے اسباب بڑے کمزور ہیں، کتنے بھی کمزور ہو جائیں، دینے والی رب کی ذات ہے، اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں کس نیت کے ساتھ اس کام کو شروع کیا ہے، اللہ پہ توکل کر کے میں نے شروع کر دیا ہے، میرے پاس اسباب یہی تھے، دینے والی ہے اللہ تیری ذات ہے تو اس میں برکتیں ڈال دے، پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے برکتیں ڈالتی، اور ہوا ایسا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آئی تھی اس وقت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایک اور میں پڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اب دیکھیں کہ آگ میں جب وہ ان کو ڈالا گیا تھا تو کیا دعا پڑھ کے آگ میں چلے گئے تھے، اور کیا دعا تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میں روز پڑھتی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت نہیں، حسبی اللہ نہیں، یہ بھی نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا حسبن اللہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، اور اس لیے اتنی دعائیں ہیں توکل کی، حسبن اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جنگ احد کا واقعہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ پڑھ کے سنایا کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیسے بچاتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، ابھی ابراہیم علیہ السلام کا سوچ رہی تو اسماعیل علیہ السلام کا دیکھیں، وہ کیسے چھری تو پھیر دی گئی تھی نا، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا تو وہ نیچے کون آ گیا تھا، بچڑا آ گیا تھا، بچڑا نہیں تھا، وہ بکرا آ گیا تھا جس کو ہم ذبح کہتے ہیں۔ تو کیسے اللہ پہ توکل کر کے اللہ کا حکم آ گیا کر لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں بچاتے ہیں، ہر جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے سیف کر دیتے ہیں۔ بس یہ کہ یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ یقین عطا کر دے۔ بس میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ آیات دیکھیں، کہنے کو تو ہم 1000 دفعہ یہ آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اعلیٰ ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، تو اچھا توکل کیا، تو یہ کھول کر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہاں کیسے انہوں نے توکل کیا تھا، کیسے حالات کچھ بھی ایسے تھے ہی نہیں کہ کچھ اس میں سے خیر بھی نکل آتی، پر اس نے خیر اس میں سے نکالنی تھی تو کیسے خیر نکلی تھی، الحمدللہ۔ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پورا لشکر لے کے جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کی پوری فوج آ رہی ہے، تو کل تھا نا اللہ پہ کہ وہ لوگوں نے کہا موسیٰ تو ہمیں ادھر ہی ہم ٹھیک تھے، فرعون کم از کم ہم مر تو نہیں نہ رہے تھے، کھانے کو کچھ تو مل رہا تھا، تو ہمیں سیدھا پانی میں لا کے ڈبو دے گا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرا اللہ مجھے کبھی ایسے نہیں چھوڑے گا، اور اللہ پہ توکل کیا تھا نا، تو پھر کیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح سے کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل سے مشکل ترین بھی بات آ جائے نا، تو حضرت ایوب کا سوچ لیا کرے، مریم علیہ السلام کا سوچ لیا کرے،
آدم علیہ السلام کے بارے میں جو آیا تھا، آدم علیہ السلام نہیں، سوری، جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، یہ 4 نام آپ یاد کر لیں، باقی تو ایک لمبی ہسٹری ہوگی نا، تو پھر ایک حوصلہ ملتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب ایسی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خیر دے دی تھی، تو پھر میرے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے معاملے کرے گا۔ بس مجھے یہ کرنا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم اور دائم رہنے والی بن جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے آیہ نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، کہ پھر وہی بے شک، سلطانہ، کہ اس کا زور، علی الذین یتولونہ، اس کا زور ان لوگوں پر، ٹائم کیا ہوا، 1 منٹ رہ گیا۔ اب دیکھیے یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا۔ اب میں بول رہی ہوں نا 1 گھنٹے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، کل میں گو ہے، کل میں پہ ایمان لائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں تھام لیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لیں گے، توکل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے نکال دیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ میری تو مشکل ہی نہیں ختم ہوتی، میری تو پریشانیاں ہی ایسے لگی ہوئی ہیں، میں تو کبھی اس معاملے میں پھنس جاتی ہوں، کبھی اس معاملے میں پھنس جاتی ہوں۔ تو جواب دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انما سلطانہ، کہ بے شک زور اس کا، علی الذین یتولونہ، جو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، شیطان کو جو اپنا دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو شرک کرنے والے ہیں، اور اس وجہ سے جو والذین، اور ان پر جو ہم وہ بھی، اس کی وجہ سے مشرکون، شرک کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پہ پہلی والی آیا میں آپ ذرا انڈر لائن کریں اور نکالیں یہ کہ ہم اس سے کیسے دوستی کرتے ہیں۔ نہیں، میں تو دوستی نہیں کرتی ہوں شیطان سے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا فرما دیا ہے کہ دوستی کہاں کہاں کرتے ہیں۔ پھر میں وہی کہوں گی کہ واپس جائیے، کبھی دوستوں کے باتوں میں آ کے، کبھی ان کے دل خوش کرنے کے لیے، کبھی اولاد کی خوشی کے لیے، کبھی خاوند کی خوشی کے لیے، وہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے حکموں کے اگینسٹ ہیں، تو وہ ہم شیطان سے دوستی ہی کرتے ہیں۔ آج کا پورا لیکچر اراؤنڈ جو شروع سے اب تک میں نے بتایا نا، اس کا آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دے دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ریزن کیا ہے، کہ تم شیطان سے دوستیاں کر رہے ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اس لیے کھول کے بیان ہو رہی ہے ایک ایک چیز، کہ ہم سوچیں کہ اچھا یہ کام میں نے کیا تھا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اچھا اس کا حکم نہیں ہے تو پھر میں نے کیا کیا، تو میں نے تو شیطان کی بات مان لی ہے، کم بخت کی۔ اب میں کیا کروں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا اللہ مجھے معافی دے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھا دے، کیونکہ آگے ہدایت دینا نہ دینا کن کو ملتی ہے، کن کو نہیں ملتی، وہ بھی آگے پورے کا پورا آ جائے گا۔ ڈو ناٹ مس دا نیکسٹ لیکچر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اتنی پیاری سورہ ہے، آنیسٹلی جب میں نے شروع میں نام پڑھا تھا نا تو مجھے یہ لگتا تھا اچھا مکھی، جو شہد کی مکھی ہے اس کی کوئی ایک سٹوری ہے، اچھا شہد کی مکھی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بہت سبق تھے، لیکن ایسے سبق ملیں گے آگے جا کے، یہ کبھی بھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک ایک آیا کہتے ہیں نا سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے، جو ہماری زندگیوں کو بدلنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور اس آیا کو آپ نے سونے سے پہلے تدبر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا زور کن لوگوں پہ چلتا ہے، اس کا زور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے اگینسٹ چل رہے ہیں، یا ان کی زندگیوں میں جو پرابلمز آ رہی ہیں، ایسی والی مشکلیں جو خود سے گناہ گار ہو جاتے ہیں تو وہ ریئیکشن آتے ہیں، تو کیوں آ رہے ہیں کہ ہم شیطان کو کہاں کہاں اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایک ایک بات سوچ کے نا بار بار یہ سینٹنس سوچیں اور ساتھ سوچیں کہ ہاں یہ والا کام تو شیطان والا کام ہے، یہ والا کام تو شیطان والا کام ہے، اچھا یہ تو اس اینگل سے میں کر رہی تھی، یا اس طرح سے میں کر رہی ہوں، یا میں کیسے اس سے بچوں۔ پھر جب آپ اس سے بچیں گے نا، وہ مقام ہوگا جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی خواہشات کو روک رہے ہوں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی، آمین ثم آمین۔